अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में कहे फ़कीर प्रोग्राम के साथ। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सैयद सुल्तान शाह साहब, मारूफ दीनी स्कॉलर हैं, रूहानी बुज़ुर्ग हैं हमारे, हमें गाइड करते हैं। शाह साहब ने अपने एक पिछले प्रोग्राम में एक बात की, उसी से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज, और वो ये थी कि किसी ने सवाल उठाया कि हम मुसलमान दोबारा दुनिया में ऊपर क्यों नहीं हैं? क्या हम कभी मुत्तहिद हो सकते हैं? क्या हम कभी बड़ी कौम बन सकते हैं? जिसके जवाब में शाह साहब ने ये फरमाया था कि हमें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपनी तरफ भी देखने की ज़रूरत है। मुल्क तभी इकट्ठे होते हैं, कभी बेहतर होते हैं जब उसके लोग बेहतर होना शुरू होते हैं। इसी हवाले से मैं इकबाल के कुछ अशार पढ़ रहा था जो मैं शाह साहब की खिदमत में पेश करूँगा, आपकी खिदमत में भी पेश है, और फिर वहाँ से हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे। दो अशार हैं जो इकबाल ने बुनियादी तौर पे मुसलमानों के अंदर तख्लीकी सलाहियत और ख़ास तौर पे साइंस की तख्लीकी सलाहियत के हवाले से बात की है। वो कहते हैं, तो शब आफरीदी चराग आफरीदम, ए अल्लाह आपने हमारे लिए रात बनाई और हमें अक्ल इतनी दी कि हमने उसमें चराग बना के रोशनी कर दी। अयाल आफरीदी सिफाल आफरीदम, मट्टी बनाई हमने प्याला बना दिया। मट्टी से और बहुत कुछ मुराद उनकी है कि जो हमने बना दिया। बयाबान को सारो राग आफरीदी, बयाबान थे यहाँ, जंगल थे, वीराने थे। खयाबान व गुलजार व बाग आफरीदम, और हमने आपकी दी अक्ल के साथ उसको खयाबानों में, बागों में, खूबसूरत लहलहाते खेतों में तब्दील कर दिया। ये है सोच जिसकी तरफ इकबाल इशारा कर रहे हैं कि इंसान की या ख़ास तौर पर मुसलमानों की होनी चाहिए। आगे बहुत लंबी गुफ्तगू है, लेकिन हम उससे पहले शाह साहब की तरफ आते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। ये जो मैंने आप ही की गुफ्तगू से लेके मैंने फिर इकबाल की तरफ की कि बुनियादी तौर पे इंसान के अंदर होना क्या चाहिए और मुसलमान के अंदर क्या होना चाहिए अगर वो चाहते हैं दोबारा अरूज की तरफ जाना। इकबाल तो बार बार कहते हैं कि तुम्हें उसी अरूज को अगर पाना है तो साइंस के मैदान में, तख्लीक के मैदान में, सबसे बढ़ के तख्लीक के मैदान में अपने आप को आगे बढ़ाओ। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ साहब, मैं अक्सर बेशतर टीवी प्रोग्राम्स में एक बुनियादी मेथड के बारे में बात करता हूँ कि हमारे यहाँ प्रोफेशन में एक चीज़ होती है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। जी। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इक़दामात अगर हम उठाएं, इन इक़दामात उठाने पर इतना खर्च आ जाएगा और इसके इक़दामात और उस खर्च के नतीजे में हमें नताइज क्या हासिल होंगे। जी। ये मैं सादा ज़ुबान में जी। जी। इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि जी। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। जी। अब वो जो हम नताइज अखज़ करते हैं कि हमें ये नताइज मिलेंगे या हम 5 साल के बाद इस जगह जा पहुँचेंगे जी। या साल ब साल ये हमें हासिल होता जाएगा, वो गैस वर्क नहीं होता कभी। वो हमेशा बेस्ड होता है हिस्टोरिकल डाटा पर, कि हम हिस्टोरिकल डाटा को सामने रखते हैं और उस पर बेस करके हम फ्यूचर की बजटिंग और फोरकास्टिंग करते हैं। और ये असूल एप्लीकेबल है हमारी आम जिंदगी में भी, कि अगर हम इस पर नज़र रखें कि मुसलमानों को एक वक्त में बहुत अदीमुल मिसाल, चलिए अगर आप ना कहें तो ये ज़रूर कहिए कि ऐसा अरूज हासिल हुआ जो कम कम ही किसी को हासिल हुआ होगा। तो हमें उसको पास्ट लॉरल्स के तौर पर नहीं लेना चाहिए कि मैं उसको पास्ट जिंदा रहूं पास्ट लॉरल्स पर। वो कोई ज़्यादा सेहतमंद रवैया नहीं होगा। बल्कि अगर हम
اس کو اس طریقے پر لے لیں پازیٹیو ہے کہ وہ کیا رویے تھے ہمارے، وہ کیا اسلوب تھا ہمارا جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ نتائج دینے والا رب ہے، جی انعام دینے والا رب ہے، پہنچانے والا رب ہے، لیکن چونکہ ہم زندہ ہیں ایک عالم الاسباب میں، کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا میں رہتے ہیں، کرتا رب تعالیٰ ہی سب کچھ، رحمتیں اسی کی ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایک وجہ جی ضرور اللہ قائم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ موت کا بھی ایک بہانہ ہے۔ اگر ہم وہ اسٹڈی کریں کہ کیا چیز تھی جو ہمیں اتنے عروج پر لے گئی اور ہم اسی کو دوبارہ ایڈاپٹ کر لیں، جی تو گہری نظر سے اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں گے تو وہاں ہمیں دو چیزیں ملیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ انٹلیکچوئل آنیسٹی ملے گی آپ کو، اور دوسری چیز ملے گی ہماری تحقیق، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ جی اب ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے، اگرچہ وہ ورڈ اچھا نہیں ہے لیکن بڑا اپروپریٹ ہوگا کہ بڑا لیتھل کمبینیشن ہے یہ، جی کہ اگر ایک آدمی انٹلیکچولی بہت آنیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم تحقیق میں یقین رکھتا ہے، تو قانون فطرت کے تحت وہ شخص باؤنڈ ہے ٹو رائز، عروج کی طرف جانے کا۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں ہم نے رازی کو پیدا کیا، ہم نے ظواہری کو پیدا کیا، اسی طرح اور بے شمار نام ہیں اس میں۔ خود یورپ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ان کی جو آج کی ترقی ہے وہ بیسڈ ہے اس نالج پر جو مسلمانوں نے چھوڑا تھا۔ تسلیم کرتا ہے، جی جی فرینکلی اوپنلی کہتا ہے۔ بالکل لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے یہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کلی طور پر انکا ہو گئی ہے۔ یورپ میں آپ بھی کام بھی کرتے رہے، پڑھنے بھی گئے امریکہ میں آپ، کچھ میرا بھی تھوڑا سا ایکسپوئر ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ادارے ہیں عام طور پر ان کے بجٹ کا 2% ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے۔ وہ اس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے وہ پھر نئی سے نئی چیزیں لاتے ہیں۔ مجھے اتفاق ہوا ایک امریکن کمپنی میں کام کرنے کا، تو پتہ یہ لگا کہ ان کی اپنی ایک پرائیویٹ ادارے کی نیوکلیئر ریسرچ لیبارٹری ہے امریکہ میں، اور 1987 کا اس کا بجٹ $50 ملین تھا صرف اس لیبارٹری کا۔ جی ابھی 1987 کی بات کر رہا ہوں، جی جی اور وہ ادارہ 1926 میں بنا تھا، جی اور بائی 1988 96 کنٹریز میں ان کی فیکٹریاں تھیں۔ ترقی کا یہ عالم ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ شاید ابھی تک رواج نہیں پا سکی یہ بات کہ ہمارے ادارے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں۔ یہ تو اداروں کی بات ہے، ہمارے یہاں
انفرادی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی یہ چیز ہمیں نہیں ملے گی. وہ جو علامہ اقبال کا آپ نے شعر کوٹ کیا جی وہ بھی در حقیقت اگر اس کے تشریح میں جائیں گے جی جی کہ تو نے رات بنائی تو ہم نے چراغ بنا لیا, تو نے مٹی بنائی تو ہم نے پیالہ بنا پہلا لیا. بنا لیا. اب رات کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایفرٹ انسان نے کی ہے. جی ماشاء اللہ. تو وہ ایفرٹ بیسڈ ہے اس تحقیق پر کہ اس اندھیرے کو دور کیسے کیا جائے. ایک چھوٹا سا برتن بنایا جائے مٹی کا, اگر اس کے اندر سرسوں کا تیل ڈالا جائے تو سرسوں کے تیل میں خوبی ہے کہ وہ انفلیمیبل ہے. جی جی اب اگر ڈائریکٹ تیل کو ہم آگ لگائیں گے تو چند منٹس میں ختم ہو جائے گا. جی بالکل. تو اس کو ایسا کیا کیا جائے کہ آہستہ آہستہ جلتا بھی رہے اور روشنی بھی دے دے. صاحب اس کے اندر کپڑے کی ایک بتی بنا کے, روئی کی بتی بنا کے ڈبو دی جائے تو وہ سلو برننگ ہوگی اس کی. جی یہ تحقیق ہے نا جی ساری. بالکل بالکل. ایفرٹ یہ تھی کہ اس تحقیق پر بیس کر کے چھوٹا سا وہ بن گیا مٹی کا, اور پھر اس کو ایک شکل دے دی گئی. وہ بھی ریسرچ تھی, ڈیولپمنٹ تھی وہ. تو علامہ اقبال تو تھرو آؤٹ اپنے کلام میں زور دے رہا ہے مسلمانوں پر کہ آپ سائنس کی تحقیق کی طرف آئیں, اس کے بغیر آپ نہیں اٹھ سکیں گے. اور یہ حقیقت ہے. ہمارا ماضی بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے, ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. دیکھیے قرآن پاک میں ایک چیز بڑی کلیئرلی واضح بتا دی گئی کہ علم والا اور بے علم کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے. لوگوں کے لیے آپ نے بڑی وہ رات کی بڑی خوبصورت آپ نے مثال بنا کے دے دی لوگوں کے لیے, کس طرح سے دیا بنایا جائے اور کس طرح سے بتی. لوگوں کو سمجھانے کے لیے مطلب ہم یہ کریں کہ آگے چل کے اگر ہم کہیں کہ رات کا اندھیرا دور کرنا ہے, بابڈا کی بتی کم ہے, تو یو پی ایس بنا لیا. یہ بھی سائنس ہے, جس آدمی نے بنایا اس نے بھی سائنس کو استعمال کیا. اس سے پہلے ٹامسن نے اگر بلب بنایا تھا تو وہ بھی مطلب اندھیرا دور کرنے کے لیے تھا. اور لوگوں کے لیے اور ذرا بہتر مثال میں ہم مثال اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, یعنی جس کو ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, مائکروسافٹ وغیرہ کے, اس کے لوگ بل گیٹس وغیرہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں, انہوں نے چھوٹے سے گیراج میں کوئی کام شروع کیا تھا. تو اقبال ہی نے, جیسے آپ نے وہ ارشاد فرمایا, اس کے حوالے سے میں کہوں, وہ آگے ان کے اشعار کچھ آتے ہیں اور وہ ہیں کہ جو تھا نہیں ہے, جو ہے نہ ہوگا, یہی ہے ایک حرف مہربانہ. میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. جو بنیادی طور پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ہر لمحہ یہ تقاضا کرتا ہے, میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. ہر لمحہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اب نئی تحقیق پہ آؤ, اب آگے بڑھو, اب دماغ کو آگے بڑھاؤ. جی وہ آپ نے ایک مثال دی کہ ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہے, تو ہم نے ایک تحقیق کی اور ترقی کی اور یو پی ایس بنا لیا. اس میں راؤ صاحب میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ تھوڑا سا جی 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 آپ تو گائیڈ کریں گے. بات یہ ہے کہ وہ جو یو پی ایس ہم نے بنایا, یہ ہماری قومی رویے کا ایک مظہر تھا کہ بجائے اس کی کہ ہم وابڈا کی خرابیوں پہ ریسرچ کر کے ان خرابیوں کو دور کر کے لوڈ شیڈنگ ختم کر لیتے, ہم نے ایک شارٹ کٹ نکال دیا اور اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. اگر شارٹ کٹ یہ ہم کرتے کہ چلیے جب تک کہ وہ خرابیاں دور نہیں ہوتی ہم اس سے کام چلا لیں گے, تو ایک بات بھی تھی. لیکن جو ہم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ خرابیاں وابڈا کی وہیں کی وہیں آج بھی موجود ہیں, اور ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ نہیں ہے, ہمارے یہاں سکلز نہیں ہے, بہت موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم
اس سے ہم شارٹ کٹس کی تلاش میں چلے گئے. کشتی ہے, جی اگر اس کا اسٹروکر صحیح کام نہیں کرے گا جی تو وہ پھر لہروں کے دوش پہ بہتی چلی جائے گی, جس طرف بھی لہروں کا رخ ہوگا ادھر کو چلی جائے گی. یہ اسٹروکر ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا کشتی کے رخ کو متعین کرتا ہے اور اسے ایک کورس پر رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسٹروکر کا کام ہے. بچوں کی تعلیم اصل میں ایسی چیز ہے کہ وہ قومیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ہم ہر آنے والے دن کے ساتھ اوپر کو جائیں اور ہم اقوام عالم میں ایک نمایاں نام پائیں, وہ سب سے زیادہ جو توجہ دیتی ہیں وہ دیتی ہیں پری اسکول اور پرائمری اسکول ایجوکیشن پر. ٹھیک ہے. وہاں وہ اصل میں موقع ہے جہاں آپ قوم کو بناتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں. تو یہ پری اسکول اور پرائمری اسکول لیول کا جو ایجوکیشن ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے, ہم تو یونیورسٹی لیول پر جو ایجوکیشن ہے اس پہ بھی وہ توجہ نہیں دے رہے جو ہمیں دے دینی چاہیے. قومیں بنتی ہیں, آگے بڑھتی ہیں, ترقی کرتی ہیں ڈیٹا بیس پر. امریکہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ڈیٹا بیس پر ہے. آج اگر تھرو این ایکسیڈنٹ وہ ڈیٹا ان کے ہاتھ سے سلپ آؤٹ ہو جائے, امریکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا. سب کا سب آپریٹ ہی کرتا ہے ڈیٹا بیس پر. ہمارے یہاں تو بنیادی اسٹیٹسٹکس ہی اویلیبل نہیں ہیں. آپ متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں جائیے اور ان سے اسٹیٹسٹکس مانگیے, آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ عام طور پر صحیح ثابت نہیں ہوتے. تو قومیں تو پلان کرتی ہیں اس طرح سے کہ ہمیں اگلے 10 سال کے بعد کتنے ڈاکٹرز چاہیے ہوں گے, کتنے انجینئرز چاہیے ہوں گے, کتنے سائنٹسٹ چاہیے ہوں گے, کتنے ہمیں اسکلڈ ہینڈز چاہیے ہوں گے اور کس کی فیلڈ میں. وہ یہ سب پلان کر کے پھر پالیسیز بناتے ہیں. میں ایٹ اے لائٹر نوٹ ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر و بیشتر کہ ہم حکومت سے بلا وجہ میں توقع وابستہ کیے بیٹھے ہیں, اور جب توقعات ہماری پوری نہیں ہوتی تو ہم اسے برا بھلا کہتے ہیں, جبکہ حکومت تو بیچاری اس لائق ہے کہ اس پر ترس کھایا جائے. میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں تسلسل میں جو آ رہا ہے تمام حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. ان پر ترس کھایا جانا چاہیے. یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ دن کا آدھا حصہ اپوزیشن کی سازشوں سے بچنے میں صرف کر دیتے ہیں اور بقایا آدھا حصہ اپوزیشن کے خلاف سازشیں کرنے میں بتا دیتے ہیں. مسائل کی توجہ دینے کے لیے کوئی وقت نہیں بچتا. یہ میں لائٹر نوٹ پہ کہتا ہوں, اس سے کسی کی دل آزاری یا کسی کو آفینڈ کرنا مقصود نہیں ہے. لائٹر نوٹ پہ بات یہ ہے کہ جب ہم فائر فائٹنگ میں مصروف رہیں گے تو لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. ہمارے یہاں ملک میں جو
हुकूमतें जिस तरह काम करती हैं हम्म, वो हमारे यहाँ मैनेजमेंट की ज़ुबान में मैनेजमेंट बाय क्राइसिस कहलाता है हम्म, कि आप एक क्राइसिस आया है उसको ओवरराइड कर रहे हैं, उसको हल कर रहे हैं, हम्म, जो ही उससे फारिग हुए एक नया क्राइसिस हम्म, खड़ा हो गया, उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब हो गए, हम्म, एक नया क्राइसिस खड़ा, आपके पास कोई टाइम नहीं बचता हम्म, कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ चले जाएं। हम्म, ये जो बात आपने नुक्ता उठाया, इसकी इब्तदा हमें करनी पड़ेगी प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल एजुकेशन से। हम्म, वहाँ पे हमारी पूरी तवज्जो होनी चाहिए। आपको यकीनी तौर पर मालूम है इस बात का कि यूरोप में वो टीचर्स जो प्री स्कूल या प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनकी सैलरीज हायर हैं जी, उन टीचर्स की निस्बत जो सेकेंडरी स्कूल हम्म, में पढ़ा रहे हैं। हम्म, उनकी फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है। हम्म, वजह सिर्फ ये है हम्म, कि हुकूमतें वहाँ ये चाहती हैं कि जो बेस्ट मटेरियल है वो इस तरफ को आ जाए। हम्म, दैट्स वाई दे पे देम हायर देन दी अदर्स। जी, बेहतर स्टाफ आएगा, हम्म, बेहतर तरीके पर हैंडल करेगा बच्चों को, और उनका सिलेबस सेट करने के लिए मुझे इत्तेफाक हुआ एक थोड़ी सी स्टडी कैरी आउट करने का हम्म, इंग्लैंड में। हाँ, एक उन्होंने कमेटी बनाई हुई है जी, जी, जो मुसलसल एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से हम्म, गुजरती है, सिलेबस को चेंज करती रहती है वक्त के साथ साथ, हम्म, और उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सिलेबस के क्या है हम्म, वो यही है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ हम्म, कि बच्चों के अंदर दो चीज़ें बहुत शिद्दत के साथ पैदा कर दी जाए। हम्म, एक तो ये है कि मेरे राइट्स क्या हैं और मैंने उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। हम्म, दूसरे के राइट्स क्या हैं और मैंने उन्हें रेस्पेक्ट कैसे करना है। हम्म, एक तो ये चीज़ वो इंस्टिल करना चाहते हैं अपने बच्चों में। हम्म, दूसरी चीज़ है पेट्रियाटिज्म हम्म, या नेशनलिज्म कह लें, जी, जो जी, भी आप कहना चाहें, जी, जी, वो उनके अंदर पैदा कर देती है। हम्म, तो उसके बाद वो जो प्राइमरी स्कूल शुरू होता है उनका, वहाँ से उनकी सिविक सेंस डेवलप करना शुरू करते हैं टू हम्म, फॉर्म देम अ हम्म, यूजफुल सिटीजन ऑफ द कंट्री। हम्म, ये सारा प्लान्ड है, हैफेजर्ड नहीं है। हम्म, वो कमेटी जो है वो सिलेबस हम्म, सेट करती रहती है, साथ साथ मॉडिफाई करती रहती है। हम्म, जब तक कि हम इस एक नुक्ते को नहीं समझ जाएंगे, और वो नुक्ता यही है कि बच्चे किसी भी बच्चे के फॉर्मेटिव ईयर्स हम्म, वही हैं जब वो प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल एजुकेशन हासिल कर रहा है। हम्म, ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उसके। तो जब हम वहाँ ठीक कर लेंगे चीज़ें तो बाहर ऊपर आके अब खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए फिर गोइंग बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट कि हुकूमत के पास वक्त का होना बड़ा ज़रूरी है। हुकूमती काम नहीं है साथ में, मतलब ये बेशक, देखा जाए तो। बेशक। और अगर हम ये समझें कि हुकूमत नहीं कर रही तो हमें एक मुत्तहिद होके उसको प्रेशराइज करना चाहिए कि इस काम की तरफ मतलब वो लगे। अच्छा, वो जो मैं बात कर रहा था एक के आम तालीम में भी इकबाल जो बात कर रहे हैं और जो होना चाहिए, जो हमारी कमी है, आपने जैसे फरमाया कि एक तो मुतमईन होकर ना बैठ जाओ, और दूसरे आपने तहकीक की बहुत ज़्यादा बात की। तहकीक बच्चों के लिए ज़रा थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें मतलब वो कीजिएगा कि जैसे हमारे आजकल हैं, हम ये समझते हैं कि मैं एमफिल कर रहा हूँ, मैंने इवन पीएचडी करना है, तो मकाले उठाए उसको कॉपी पेस्ट करके लगा दिया और मैंने हासिल कुछ भी नहीं किया।
ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بہت سی تحقیق ہمارے کے نام کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں، ڈگریز لے رہے ہیں، وہ ایسے سبجیکٹس میں لے رہے ہیں جن کا شاید بہت فائدہ نہیں ہے. مطلب یہ اختلاف بھی اس سے ہو سکتا ہے بات سے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار ہمارے لوگ لسانیات میں انہوں نے عام سے انداز میں ایم اے کر لیا، اس کا نہ ان کو کوئی جاب میں فائدہ ہو رہا ہے، نہ ملک کی سطح پہ فائدہ ہو رہا ہے. اور سائنس کی ہمارے یہاں جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ بہت کم ہے، اور سائنس میں اگر ہیں بھی تو پھر اس میں انوینشن بہت کم ہے. تو سوچ شروع سے اگر استدلالی ہوگی، انالیٹیکل ہوگی، جس کو آپ نے کہا، تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس کی طرف جایا جائے. جس زمانے میں پڑھ رہے تھے ہم تو مینیجر کی جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک اچھا مینیجر وہ نہیں ہے جو پرابلمس کو حل کرتا ہے. اچھا مینیجر وہ ہے جو پرابلمس پیدا ہی نہیں ہونے دیتا. اچھا، واہ. یہ ایک اچھے مینیجر کی ڈیفینیشن ہے. تو اچھی حکومت کی ڈیفینیشن اس کو ایکسپینڈ کر کے وہاں لے جائیے. وہ پرابلمس کو پریونٹ کرتی ہے. سارا وقت پرابلمس حل کرنے پہ نہیں لگاتی. اور وہ پرابلمس آتی کیسے ہیں؟ when you allow them to come up. اس سے پہلے ہم کبھی آپ دیکھیے کہ ایک چیز خراب ہو رہی ہے، سڑک ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پاٹ ہولز بن رہے ہیں. کبھی ہم ریپیئر نہیں اس کو کریں گے، بیٹھے رہتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کا وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ جاگتے ہوئے ذہن کا ہو تو وہاں آ کے پری مکسڈ جو آپ کا بچومن ہے وہ لا کے ان کو بھر دے تو شاید چند 100 روپے کی کاسٹ آئے گی. ہم بیٹھے رہتے ہیں تا وقت کہ اخبارات میں، ٹی وی پر احتجاج شروع نہ ہو جائے کہ پروگرامز میں پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ جی فلاں سڑک جو ہے وہ سڑک تو غائب ہو گئی ہے، پیچھے گڑھے چھوڑ گئی ہے. تو پھر کہیں محکمہ جائے گا اور وہ کئی لاکھ روپے کے خرچے سے ان گڑھوں کو بھر دے گا. حالانکہ تو یہ جو ایک میں ڈیفینیشن کی بات کر رہا تھا اچھے مینیجر کی، یہیں آپ کو نظر آئے گی بات. یہ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ بھلے ہمیں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا پڑے گورنمنٹ کو. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حصہ اس کا وہ ہونا چاہیے جو ڈے ٹو ڈے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرتا رہے، اور دوسرا حصہ وہ جو یہ پلان کرے کہ یہ پرابلم انہیں پیدا ہی نہیں ہونے دینی، تو شاید کچھ بہتر ہو جائے. ہمارے یہاں مینجمنٹ میں ایک بات پر اور بڑی شدت سے زور دیا جاتا ہے، بلکہ دو کہنا چاہیے. ایسے آرڈرز ایشو کرنے سے جن پر عمل نہ کروایا جا سکے، بہتر ہے کہ آرڈر ایشو نہ کیا جائے. اچھا، یہ جو ہم ہر روز روتے ہیں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ، چیلنج ہو گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہم بے سوچے سمجھے آرڈر ایشو کرتے ہیں. نتیجہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کروا نہیں پاتے، تو ہمیں وڈرا کرنا پڑ جاتا. یہ گورنمنٹ کی ریٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اداروں میں اچھا نہیں ہوتا. آپ بھی اتنی سینئر پوزیشنز پہ رہ کے آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی ان گارڈڈ مومنٹ پر آپ کی زبان سے کوئی ایسی انسٹرکشنز نکل گئی جن پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، تو آپ کو وہ وڈرا اگر کبھی زندگی میں کرنی پڑی ہوگی تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے. ایک تو یہ بنیادی چیز ہے. دوسری جو چیز ہمارے سسٹم میں سے نکل گئی ہے، ایویپریٹ ہو گئی ہے، اور یہ سب خرابیاں در آئی ہیں.
وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سپرویژن اینڈ فالو اپ ختم ہو گیا. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اجازت دیجیے صاحب، یہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے اس کا پروگرام کا بھی. تو آپ نے جو 3-4 چیزیں بہت زیادہ بنیادی جن کی طرف اشارہ کیا ہے، میرے خیال میں اگلے پروگرام میں کچھ میں ہم ان کو اور اٹھا لیں. ایک تو پرائمری ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو میں یہیں پہ اگر آپ کی اجازت سے ختم کرنا چاہوں. نیل گیمن ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، اور انہوں نے ایک آرٹیکل میں اپنے لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہمارا فیوچر، اب یورپ کا فیوچر بات کر رہے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے لائبریریز پہ اور امیجینیشن پہ. تو ہم اسی کی طرف بات کریں گے کہ امیجینیشن سے ان کی کیا مراد ہے، اور بچوں کے اندر امیجینیشن پیدا کرنا کس طریقے سے ضروری ہے. وہ صرف سائنس کے ذریعے نہیں، اور علم ہیں، علوم ہیں، ان کی بھی بات ہوگی. ابھی اجازت دیجیے، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اور یہ جو بات ہوئی نیل گیمن کی کہ بچوں کا فیوچر صرف بچوں کا ہی نہیں، بڑوں کا بھی فیوچر اور قوموں کا فیوچر بہت ڈپینڈ کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ لائبریریز ہوں اور امیجینیشن ہو. امیجینیشن یعنی تخیل ہو بچوں کا، جو بہت اعلیٰ پیمانے کا ہو. اس کو کس طرح سے پیدا کرنا چاہیے، شاہ صاحب سے اس کی بات کریں گے. اور بھی کچھ سوالات ہیں آپ کے، وہ بھی ہم اگلے پروگرام میں لے کے چلیں گے. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.